انہیں सांप सूंघ गया था, वो किसी का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। राजन बदतरीन खसारे से दो चार हुआ है। इन खबरों से डॉन को बहुत खुशी होगी। खबरें खत्म होने पर मैंने टेलीविजन बंद करते हुए कहा, यह असल में उसकी लड़ाई है। राजन के बाद कोई डॉन की राह नहीं रोक सकेगा। गजाला ने पुरख्याल अंदाज में तबसरा किया, तुम भूल रही हो कि जलाल भी राजन की मौत का ख्वाहा है। मैंने उसे याद दिलाया, मैं उसी की ख्वाहिश पर राजन की राह पर लगा हूँ। यह और बात है कि डॉन मेरी तरफ से इस खुशफहमी में मुब्तला है कि मैं इसके लिए दिलो जान से काम कर रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, राजन की मौत का फौरी फायदा डॉन को हासिल होगा। इसे खुश करना है तो आपको उसे फ़ोन कर लेना चाहिए। मेरा अंदाज़ा है कि वो खुद खुशी से बेकाबू होकर मुझे फ़ोन करेगा। वो आपकी हर कामयाबी पर फ़ोन करके आपको मुबारकबाद देता रहा है। गज़ाला नासियाना अंदाज में बोली, आज के हमले का मंसूबा उसका था। आप पहल करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो खुश हो जाएगा। गज़ाला का मशवरा साहिब था। मैंने उसी लम्हे डॉन के मोबाइल फ़ोन का नंबर मिला लिया। डॉन, मुबारक हो, आज तुम्हारे आदमियों ने मोतीमाल के ईंट से ईंट बजा दी। सिलसिला मिलते ही मैंने पुरजोश लहजे में कहा, तुम्हारा बनाया हुआ मंसूबा ज़बरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुआ है। अब आने वाले दिन तुम्हारे हैं। ये मेरे साथ तुम्हारी भी कामयाबी है। डॉन की तहक्कुम अमेज आवाज़ में बुर्दबारी से मटाई, तुम्हारे आ जाने से मेरे सब आदमियों को हौसला मिला है। इस बार ने छोटा राजन की हवा उखाड़ दी है। इसके हवायती यहाँ अपने झंडे गाड़ने के लिए आए थे, मगर अब बदहवास हो चुकी है। अबू सालेम एक परवाज से मुंबई या दुबई की तरफ निकल चुका है। बकिया चारों भी जल्द अज जल्द यहाँ से भाग निकलेंगे। हमारा दुश्मन भी यारों मददगार रह जाएगा। मुझे ये खबर सुनकर हैरत हुई कि मोती महल पर हमले के सिर्फ 2-3 घंटों बाद अबू सालेम बैंकॉक से निकल जाने में कामयाब हो गया। क्या वो अपनी वापसी की सीट कन्फर्म करा के आया था? मैंने तहय्युर ज़दा लहजे में बेसाख्ता सवाल किया, इतनी जल्दी वो कैसे जा सकता है? उसका नाम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो इन सब से ज्यादा चालाक है। डॉन की आवाज़ में हल्की सी तलखी उतर आई। उसने भांप लिया होगा कि वो यहाँ रुका रहा तो बैंकॉक में उसकी कब्र बन सकती है। ये लोग किसी काम में हाथ डालने से पहले ये यकीन कर लेते हैं कि इनके वापसी के 10 रास्ते खुले हुए हैं। इसके लिए सीट लेना कोई बड़ा मसला नहीं था। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तुम काम करने के साथ साथ गिरदोपेश के हालात से बाखबर भी रहते हो। मैंने तारीफी लहजे में कहा, मैंने सुना है कि आज होने वाली खूनरेजी ने छोटा राजन के साथियों के दिल दहला दिए। मेरी तारीफ के जवाब में डॉन के लिए अपनी बाखबरी का मजीद इजहार लाजम हो गया। वो कह रहा था, खबरें हैं कि सब लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया है और वो मोती महल में अपने भारतीय गुलामों के साथ छुपा बैठा है। वो कब तक छुपा रहेगा? सामने आया और मारा जाएगा। ये तुम्हारा काम है, इसमें चाऊफान पूरी तरह तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ है? बात करते करते डॉन ने मुझसे अचानक एक बेतुका सवाल कर दिया। हमले के बाद वो मेरे पास आया था। हम दोनों ने मोती महल की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने रास्ते बंद किए हुए थे। वो मुझे होटल पर उतार कर वापस चला गया। मैंने जल्दी जल्दी बताया। ये बात सिरे से गोल कर दी कि मुझसे रुखसत होकर वो कहाँ जाने का इरादा जाहिर कर रहा था। वो खुश हो या मगमूम, दोनों हालतों में यकसां हरकतें करता है। शराब पीकर औरतों में घुसना उसका सबसे बड़ा शौक है। वो इस वक्त लंबी घोड़ी की तरफ गया होगा। आजकल वो वहां के चक्कर लगा रहा है। डॉन ने तलखी से कहा, वो कहीं भी हो, मुझे उसकी जरूरत पेश आती है तो अपनी सारी सरगर्मियां तर्क करके वो मेरे पास चला आता है। मैंने ईमानदारी से हकीकत बयान कर दी। इसे काबू में रखो अली, मैं इसकी तरफ से फिक्रमंद हूँ। छोटा राजन का किस्सा खत्म होने के बाद उसे आज़ादी मिलेगी तो वो बेलगाम हो जाएगा। राजन जिंदा था, लेकिन डॉन को आने वाले वक्त की फिक्र लाहक होने लगी थी। ज़ेर ज़मीन दुनिया का इक़्तिदार उसके पास आ जाता तो उसे लाजमी तौर पर इन्हीं लोगों पर इन्हिसार करना पड़ता जो गोशा नशीनी के दिनों में इस पर अपनी अकीदत के फूल निछावर करते रहे थे। ऐसे लोगों में चाऊफान का नाम सरे फहरिस्त था। तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो वो खुद ही सुधरने की कोशिश करेगा। अली, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वक्त गुजरने के साथ मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। मैंने गोशा नशीनी के बहुत दिन गुजार लिए। अब अच्छे दिनों का जल्द आगाज होना चाहिए। दूसरी तरफ से मुख्तसर से सकूत के बाद उसने गहरा सांस लेकर कहा, वो अपनी कमीन गाह में छुपा हुआ है तो तुम किसी तरह उसे बाहर निकालो। उसका किस्सा अब खत्म होना चाहिए। तुमने मुझे हौसला अफजा खबरें सुनाई हैं। इसके हमायती एक एक करके यहाँ से रुखसत हो जाएं तो मैं कोई राह निकालता हूँ। मैंने सआदतमंदाना अंदाज में जवाब दिया। मैं तुम्हारे अंदाजों का कायल हो गया हूँ। कल तुमने कहा था कि शायद वो सब मोती महल में जमा हों और आज वो वहीं थे। वो कहीं और इकट्ठा होते तो शायद छोटा राजन का मुंह इतना काला ना होता। डॉन को अचानक मेरी क्या सराय याद आ गई और उसकी जुबान चल पड़ी। यह बहुत बड़ी बात है कि उसके अहम मेहमान उसके घर आए हुए थे और वो मेरे आदमियों का हमला नहीं रोक सका।
جو آدمی اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ مہمانوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ ڈان نے بالکل وہی بات کہہ ڈالی جو ابتدا سے میرے ذہن میں چکرا رہی تھی۔ ڈان نے صرف اندازہ لگایا تھا۔ میں موتی محل میں اپنی آنکھوں سے راجن کے مددگاروں کے تیور دیکھ چکا تھا۔ ان میں سے کسی نے راجن کو اپنے برابر کی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص اس سے مربیانہ انداز میں پیش آ رہا تھا۔ تباگن حملے کے بعد ان کے تیور بگڑنے لازمی تھے۔ میں نے غزالہ کے امام پر مخصوص مقصد کے لیے ڈان کو فون کیا تھا۔ میں نے گفتگو کو طول دینے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ چند رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ موتی محل میں میری حاضری کا اہم ترین کام صبح سویرے نمٹ گیا تھا۔ اس وقت مشکل سے دوپہر ہوئی تھی۔ آگے پہاڑ جیسا آدھا دن پڑا تھا۔ میں نے شہر کی کوچہ نوردی کے لیے ہوٹل سے نکلنے کا ارادہ کیا تو غزالہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بینکاک میں اپنے قیام کے دوران میں غزالہ کے ساتھ باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہا۔ ہم دونوں کی شناخت بدلی ہوئی تھی، پھر بھی میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہم دونوں الگ الگ باہر جاتے۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے ہم اینکوں وغیرہ کے استعمال سے اپنے حلیوں میں اتنی تبدیلی ضرور کر لیتے کہ کوئی ہمیں پہلی نظر میں نہ پہچان سکے۔ ویسے بھی غزالہ ہوٹل سے بہت کم باہر نکلتی تھی۔ میرے ساتھ کسی مہم میں اس کی شرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پر چاؤفان میرے ساتھ ہوتا۔ میں اس کی فطری خباستوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں عورتوں کے لیے عزت نام کا کوئی جذبہ موجود نہیں تھا۔ وہ ہر خوب روح عورت اور لڑکی کو ایک تفریحی کھلونا سمجھنے کا عادی تھا۔ اگر وہ اپنی بسیار گوئی کی روانی میں کسی وقت غزالہ کے ساتھ کو بدتمیزی کر گزرتا تو میرے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا۔ ایسی کسی تلخی سے بچنے کے لیے میں نے کبھی اس کو غزالہ کے سامنے لانے کی کوشش نہیں کی۔ میری مجبوری یہ تھی کہ وہ بینکاک میں میرا واحد عملی مددگار تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنے مراسم بگاڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈان اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اس نے مجھے اپنا اعلی کار بنایا ہوا تھا، جبکہ میں نہایت انکسار اور عاجزی سے کام لے کر اسے اس حد تک استعمال کر رہا تھا کہ چاؤفان میرے اشاروں کا غلام بنا ہوا تھا۔ مجھے ڈان کے ذریعے چاؤفان کا سہارا نہ ملا ہوتا تو سوبراج پر قابو پانا ناممکن ہو گیا ہوتا۔ ان لوگوں کی مدد سے میں نہایت رازداری کے ساتھ سوبراج کو جہنم واصل کیا۔ وہ کام ایسی خوش اسلوبی سے پایا تکمیل تک پہنچا کہ نہ سوبراج کا نام سامنے آ سکا، نہ ڈان کو میرے اصل مقصد کی ہوا لگ سکی۔ وہ بدستور میرے گن گا رہا تھا۔ ہوٹل کے بند کمرے میں رہتے رہتے غزالہ کا اکتا جانا فطری تھا۔ اس وقت میرے سامنے کوئی مشن نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادگی ظاہر کی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے ویرا سے ملنے کی فرمائش کر ڈالی۔ میں چند ثانیوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ ہم چاروں ایک شہر میں موجود تھے، لیکن غزالہ کو ان دونوں سے ملاقات کا کوئی موقع نہیں مل سکا تھا۔ یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی کہ اسے ویرا اور سلطان شاہ سے ملنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس ملاقات کے لیے ہمارا ہوٹل محفوظ تھا۔ نہ ویرا کا اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ سیام انٹرکانٹیننٹل ہوٹل میں مقیم نقشی بینکاک چھوڑ چکا تھا، لیکن بقیہ لوگوں کی رہائش کے بارے میں وثوق سے کچھ کہنا ممکن نہیں تھا۔ بہتر یہی تھا کہ ادھر کا رخ نہ کیا جائے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ویرا کے ہوٹل کی پشت پر سیام اسکوائر کا وسیع و عریض پارک موجود ہے، جہاں ہر وقت سیاحوں کی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔ آنے جانے والوں کو ایک دوسرے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس علاقے میں سیاحوں کی توجہ کے کئی اور مراکز بھی موجود تھے۔ ہم چاروں کی محفوظ ملاقات کے لیے سیام اسکوائر بہترین مقام تھا۔ میں نے اسی وقت فون ملا، کال سلطان شاہ نے وصول کی۔ شاید مجھے اس کے کمرے کا نمبر یاد رہا تھا۔ میں نے اسے ویرا کے ساتھ سیام اسکوائر کے پارک میں پہنچنے کی ہدایت کی اور مزید کوئی بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ غزالہ کو ویرا کے ہوٹل اور سیام اسکوائر کے محل وقوع کا علم نہیں تھا، لیکن وہ کوئی سوال کیے بغیر میری ہدایت کا مدعا سمجھ گئی۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے اسے یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ میں نے کسی پس و پیش کے بغیر اس کی فرمائش پوری کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہلٹن ہوٹل کے احاطے سے نکل کر بائیں طرف مڑ گئے، جہاں نکڑ کی عمارت میں برطانوی سفارت خانہ قائم تھا۔ غزالہ بہت خوش تھی کہ اسے میرے ساتھ بینکاک کی سڑکوں پر مٹر گشت کرنے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ سفارت خانے سے ہم راماؤن روڈ پر داہنی طرف گھوم کر قدیم وضع کی عمارات اور یادگاروں کے قریب سے ہوتے ہوئے سیام اسکوائر کے پارک میں داخل ہوئے تو غزالہ حیران رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ان دونوں نے اپنے لیے اتنے قریبی ہوٹل کا انتخاب کیا تھا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، پارک میں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، پھر بھی وہاں خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ سلطان شاہ نے میری ہدایت پر بہت تیزی سے عمل کیا۔ وہ ویرا کے ہمراہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے دور سے ہمیں دیکھ کر فضا میں ہاتھ لہرایا اور ہم دونوں تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئے۔ ہم چاروں کی ملاقات خاصی پرجوش رہی۔ ویرا یوں غزالہ سے ملی جیسے برسوں بچھڑے رہنے کے بعد ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی ہو۔ میں ان سے پہلے ہی مل چکا تھا، اس لیے پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور سے وہ تماشا دیکھتا رہا۔ ان دونوں نے عورتوں کے روایتی انداز میں کچھ گلے شکوے کیے۔ سلطان شاہ اپنی باری آنے کے انتظار میں کھڑا رہا۔
ویرا کی مزاج پرسی سے فارغ ہو کر غزالہ نے اس سے ہاتھ ملایا تو اس کے چہرے پر مسرت کی سرخی چکمکا اٹھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ امریکہ میں رہ کر ایسی بے لوث اپنائیت کو ترس گیا تھا۔ اس وقت ہم پہاڑ کی ایک پختہ روش پر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ عام گزرگاہ تھی۔ میں نے نرمی سے اشارہ کر کے گھاس کے ایک کتے پر اتر گیا۔ چند منٹ بعد ہم تھکے ہارے سیاحوں کی طرح سستانے والے انداز میں گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آج تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرے دل کو اطمینان ہوا ہے، سلطان شاہ غزالہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ ایک دوسرے کے بغیر تم ادھورے لگتے ہو۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ویرا نے اس سے پوچھا۔ تمہاری ذات سے مجھے کوئی سکھ ملنے کی امید ہوتی تو میں نے اپنے رہنے کے لیے الگ کمرہ کرائے پر نہ لیا ہوتا، اس نے برجستگی سے جواب دیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اب اپنی اصلیت جتا رہے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ برسوں ایک چھت کے نیچے میرے ساتھ رہنے کے بعد اچانک تم کو خیال آیا کہ نامحرم مرد اور عورت کو تنہائی میں یکجا نہیں رہنا چاہیے؟ ویرا بولی۔ ابھی بھی چھت ایک ہی ہے، بس بیچ میں دیواریں آ گئی ہیں، سلطان شاہ نے کہا۔ ویسے بھی تم جن برسوں کا حوالہ دے رہی ہو ان میں کبھی تمہارے کمرے میں نہیں رہا۔ ایک گھر کے الگ الگ کمروں میں رہنے کو تم ساتھ رہنا نہیں کہہ سکتی۔ تمہاری بات 100% درست ہے، میں نے سلطان شاہ کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بات تمہیں کب اور کیسے یاد آ گئی؟ میں نیو یارک میں جہاز کی لینڈنگ سے پہلے الگ کمرے میں رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے دوران پرواز ویرا کا اپنے شانے سے سر ٹکا کر سونا ناگوار گزرا تھا۔ ویرا کی اس بے تکلفی نے اسے ایک ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک کمرے میں شب روز ساتھ گزارے جاتے تو اس کی عافیت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ ویرا مجھے فون پر اس واقعے کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ویرا کے بے پرواہی سے سو جانے پر اتنا برہم ہوا تھا کہ اس کے مزاج کو اعتدال پر لانے کے لیے ویرا کو اپنے پیر میں موچ آنے کا ڈرامہ کرنا پڑا تھا۔ غزالہ اس قصے کو خریدنے کی فکر میں تھی، مگر میں نے بات آگے نہیں بڑھنے دی اور جلدی سے بولا، تم دونوں ایک کمرے میں رہو یا الگ الگ، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تمہارے مراسم خوشگوار ہیں۔ یہ میری برداشت کا کمال ہے کہ تمہیں ہمارے تعلقات خوشگوار نظر آ رہے ہیں، ورنہ اس خاتون نے معاملات بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ سفید جھوٹ ہے، ویرا نے احتجاج کیا۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اکبر کی بات ماننے سے انکار کرتی چلی آ رہی ہوں۔ ویرا کا الزام سن کر غزالہ چونک گئی۔ میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، مگر مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ گفتگو میں قدرے تیزی آ جانے کے باوجود ویرا نے سلطان شاہ کا فرضی نام لیا تھا۔ اکبر کہتا کیا ہے تم سے؟ غزالہ نے مضطربانہ لہجے میں سوال کیا۔ میں پیدائشی کرسچن ہوں، یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا مذہب تبدیل کر لوں، جب موقع ملتا ہے اس بارے میں مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ویرا کا جواب سن کر غزالہ کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات یکا یک ڈھیلے پڑ گئے۔ تم منہ در منہ جھوٹ بول رہی ہو، اس بار سلطان شاہ تل ملا کر بولا۔ میں نے ایک بار بھی تم سے مذہب کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا، تم کو مسلمان ہو جانے کے فائدے گنواتا رہوں؟ میرے نزدیک ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ویرا بے پرواہی سے بولی۔ ایک کیتھولک کرسچن کو اپنے واز سنا کر تم کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اوہ خدا! غزالہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر کرانے والے انداز میں بولی۔ ہم چاروں ایک مدت کے بعد یکجا ہوئے ہیں اور تم دونوں نے پھر اپنی پرانی… انہیں بولنے دو، میں نے ہاتھ اٹھا کر غزالہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ ان کے دلوں میں دبا ہوا غبار ہے جو نکل رہا ہے۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا، جب کوئی نہیں بولا تو میں نے سلطان شاہ سے پوچھا، ریٹا نے تم سے ایک سوال کیا تھا، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تبلیغ میں ایسا ہی کرتے ہیں، اس نے اکلاتے ہوئے جواب دیا۔ غیر مسلم اسی طرح ہمارے مذہب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی بات میں کہہ رہی ہوں تو تم مجھے جھوٹا قرار دے رہے ہو، ویرا نے اسے گھورتے ہوئے ترشی سے کہا۔ یہ تمہاری نہیں میری برداشت ہے کہ آج بھی گاڑی چل رہی ہے۔ تم مسلسل مجھے میرے مذہب سے دور کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہو اور میں چپ رہی۔ میں جانتی تھی کہ میں تمہیں قائل نہیں کر سکوں گی۔ ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا جو تمہیں کوئی معقول بات سمجھاتا۔ اب علی خود فیصلہ کر دے گا کہ کون غلطی پر ہے۔ تم ریٹا کو مسلمان کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی نظریں سلطان شاہ کے چہرے پر مرکوز کر کے سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ کوشش کر رہا تھا، اس نے مجھ سے نظریں چرا کر کمزور لہجے میں جواب دیا۔ وہاں ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا، میں نے سوچا کہ بیکار رہنے کی بجائے ایک نیک کوشش کرتا رہوں، شاید میری باتیں ریٹا کے دل میں اتر جائیں۔ میں کرسچن ہوں لیکن کبھی چرچ نہیں جاتی، مسلمان ہو گئی تو تمہاری مسجدوں میں نہیں جاؤں گی، ویرا جارحانہ انداز میں بولی۔ یہ بتاؤ کہ مسلمان ہو گئی تو میرا مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے کون قبول کرے گا؟ تمہارے معاشرے میں ایک بے وطن اور نو مسلم عورت کا کیا بنے گا؟ یکا یک سلطان شاہ کے چہرے سے یتیمی برسنے لگی اور اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ بہت نازک موڑ تھا، ہنسی مذاق میں بات بہت دور نکل گئی تھی۔ غزالہ نے اس موقع کی نزاکت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان شاہ سے کہا، تم نے ایک نیک کام کا بیڑا اٹھایا ہے تو اپنے اندر تھوڑی سی ہمت بھی پیدا کرو۔ ریٹا کا سوال بہت جائز ہے، اسے اپنے مذہب کے دائرے میں لانا چاہتے ہو تو اسے حوصلہ دو کہ تم اسے قبول کر لو گے۔ سلطان شاہ کے دیدے حیرت سے پھیل گئے۔
اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر کچھ کہے بغیر دونوں ہونٹ مضبوطی سے ایک دوسرے پر جما لیے۔ اسے غزالہ سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ یکایک اسے ایسے امتحان میں ڈال دے گی۔ صدف کی بات درست ہے، میں نے لکما دیا۔ خود میں اتنی ہمت پاتے ہو تو اس کا مشورہ قبول کر لو، ورنہ انکار کر دو۔ یہ زبردستی کا معاملہ نہیں ہے۔ میں کنکھیوں سے جائزہ لے رہا تھا کہ اس مرحلے پر ویرا نے متانت آمیز خاموشی اختیار کر لی تھی اور اس کی عقابی نگاہیں سلطان شاہ کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس مشکل ترین صورتحال میں پھنس جانے کے سبب سلطان شاہ کا چہرہ تمتما اٹھا اور اس نے اپنی نظریں جھکا کر دھیمی اور ڈھیلی ڈھالی آواز میں کہا، میں فوری طور پر اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ حال ہے تمہارا؟ ویرا نے زہریلی آواز میں اس پر الفاظ کا کوڑا لگایا۔ مجھے اپنے آبائی مذہب کو ترک کرنے کا مشورہ دے رہے ہو اور اپنے آپ میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ دو ٹوک الفاظ میں میری ذمہ داری قبول کرنے کا اقرار یا انکار کر سکو؟ ریٹا، برہم ہونے کی ضرورت نہیں، غزالہ نے نرمی سے ویرا کو سمجھایا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو بہت آسانی سے بڑے بڑے مشورے دے ڈالتا ہے۔ اس کی اپنی باری آتی ہے تو وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اکبر کو بھی سوچنے سمجھنے کا حق حاصل ہے۔ اس بارے میں ہم کسی بھلے وقت میں دوبارہ بات کریں گے۔ ابھی تک تم دونوں نے اکبر سے بات کی ہے، ویرا نے تیکھے تیوروں کے ساتھ کہا۔ مجھ سے میری رائے نہیں پوچھی، اب اکبر کا فیصلہ آ جانے تو میں اپنی رائے آخر میں دوں گی۔ ویرا کے آخری فکرے پر سلطان شاہ کی گردن کو جھٹکا سا لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ ویرا کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کا جھکا ہوا سر اوپر نہ اٹھ سکا۔ ویرا نے ایک بے وطن اور نو مسلم عورت کے مستقبل کا سوال کر کے اس کے سر پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا تھا۔ کیا ہم لوگ یہ الجھن پیدا کرنے کے لیے یہاں آئے تھے؟ چند ثانیوں کے گمبھیر سکوت کے بعد میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اچانک ویرا نے ایک مختصر اور جاندار کہکا لگایا اور میں پھونچ کر رہ گیا۔ اس کا رویہ ہمیشہ غیر یقینی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں کبھی کوئی درست پیش گوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ کسی بھی وقت اپنے قول و فعل کا کوئی انوکھا کرتب دکھانے پر قادر تھی۔ میری طرح غزالہ اور سلطان شاہ بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ بے نیازی کے ساتھ کہہ رہی تھی، دیکھو اب کیسا بجر بٹو بنا ہوا بیٹھا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ میں آسان شکار نہیں ہوں، ہمیشہ فیصلہ کن کھیل کھیلتی ہوں، جیت جاتی ہوں یا پھر ہار مان لیتی ہوں، اس کی طرح مہلت کی طلبگار نہیں ہوتی۔ کیا ہم کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے؟ میں نے خوشگوار لہجے میں سوال کیا۔ دوسری بلکہ اہم ترین بات ابھی باقی ہے، ویرا بولی۔ پتہ نہیں یہ مذہبی قصہ کیسے شروع ہو گیا، وہ بھی کہہ ڈالو، غیر ضروری تجسس سے مجھے الجھن ہوتی ہے، میں نے کہا۔ جلال سے میری بات ہوئی کہ ویرا اپنی بات دانستہ ادھوری چھوڑ کر اپنے لیے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گئی۔ میرے اعتراض کے جواب میں اس نے فوری طور پر غیر ضروری تجسس پیدا کرنے کی شعوری کوشش شروع کر دی تھی۔ تم نے اسے کب فون کیا؟ غزالہ نے سوال کیا۔ وہ کئی دنوں سے مجھ سے رابطہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا، آج کامیاب ہوا تو اس سے خاصی تفصیل سے بات ہوئی۔ وہ میری یہاں آمد سے خوش نہیں ہے، اس کی ناخوشی میرے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ میں نے کہا۔